बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैंने काफ़ी शॉप के हाउस फ़ोन पर इसके कमरे का नंबर मिलाया था। घंटी बजती रही लेकिन किसी ने रिसीवर नहीं उठाया। समझ नहीं आ रहा था कि इस कमरे से कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा। मैंने रिसेप्शन पर जाकर मैनेजर से कहा कि इस कमरे की चाबी गलती से अंदर रह गई है, लिहाजा मास्टर चाबी से इसे खुलवा दीजिए। मैनेजर ने होटल के 2 कारकुनों को मास्टर चाबी देकर मेरे हमरा भेजा। कमरा खुला तो मैंने कारकुनों को वापस भेज दिया। कमरा बिल्कुल खाली था और राजे के लड़का कहीं नामो निशान न था। मैंने बाथरूम देखकर मज़ीद तसल्ली कर ली और दरवाज़ा बंद करके कॉफ़ी शॉप में बैठे साथियों को बताया कि लड़का गायब है। ये लड़का हमारे लिए मुसलसल मुसीबत बना हुआ था। मैंने रानी, सोनिया और लड़के के हमरा अगले रोज़ 11 बजे की फ़्लाइट से कराची जाना था और अब ये गायब था। इतने बड़े और अनजान शहर में इसकी तलाश भी नामुमकिन थी। मैं सर पकड़ कर रह गया। कुछ समझ नहीं आता था कि क्या करूं। उमर ने हस्बे वादा कल की फ़्लाइट से हमारा असला भी लेफ्टना के जहाज़ से कराची भिजवाना था। मैंने सबसे पहले तो उमर को सुनाई गोलक फ़ोन किया। बदकिस्मती से वो घर पर न था, दफ्तर में भी मौजूद न था। मैंने दोनों जगहों पर पैगाम छोड़ा कि उमर के पहुंचते ही इसे कहा जाए कि सेंट्रल हॉलीडे में कुआलालंपुर में फ़ोन करे। मैं इतना बेचैन हो रहा था कि कॉफ़ी शॉप से उठकर अपने कमरे में चला आया। मैं आंखें बंद किए सोचों में गर्क बेड पर दराज था कि मुझे अपने माथे को नाजुक उंगलियों से दबाने का एहसास हुआ। मुझे भी सुकून की ज़रूरत थी, लिहाजा मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। यकायक मुझे महसूस हुआ जैसे लोहे की कीलें मेरे माथे में घुसी जा रही हैं। मैंने एकदम आंखें खोल दी। ये सपना थी। नामालूम किस वक्त वो मेरे कमरे में आई थी और मेरा माथा सहलाने लगी थी। मैंने इसका हाथ अपने माथे से हटाना चाहा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने माथे पर से कई मन वज़न उठाने की लाहासिल कोशिश कर रहा हूँ। अपनी सारी जिस्मानी ताकत को इकट्ठा करके मैं बड़ी मुश्किल से अपने बेड से उठा और फूले हुए सांस लेता सामने पड़ी कुर्सी पर जा बैठा। मैं हैरान था कि सपना में यकायक इतनी ताकत कैसे आ गई है। इस वक्त इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था और इसकी चमकती आंखें खून की तरह सुर्ख हो रही थी। इसे मैंने ऐसी हालत में आज पहली बार देखा था। मैं हैरान सरासीमा इसे देख रहा था कि वो भारी और सख्त लहजे में बोली, तुमने मुझे, मेरी माँ और मेरे महबूब को गोलियों से हलाक करके और हमारे जिस्मों को जलाकर ये समझ लिया था कि हमारी आत्माएं भी हमारे जिस्मों के साथ ही जल जाएंगी, लेकिन आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। अगर तुम समझते थे कि हमें मार कर तुम अपनी ज़िंदगी शांति से गुजार सकोगे तो ये तुम्हारी भूल थी। याद करो वो रात जब मेरी माँ ने तुम्हें पानी के लगन में तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल दिखाया था और तुमसे मुआवजे में तुम्हारे एक साथी को मेरा जीवन साथी बनाने की ख्वाहिश की थी। तुम्हारा साथी खुद मेरे पास आया था और तुमने हमें एक होने से पहले ही मार दिया। मैं चाहती थी कि तुम्हें इस वक्त अपनी उंगलियां तुम्हारे सर में घुसेड़कर हलाक कर दूं, लेकिन नामालूम तुम अपने बाएं बाजू पर क्या बांध रखा है कि मेरी ताकत सलब होकर रह गई है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना कि एक मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आत्मा हूँ। मैं और ज़्यादा तपस्या करूंगी, मंत्रों का जाप करूंगी और इस ताकत का तोड़ करूंगी जो तुम्हारे बाजू पर बंधी हुई है। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द ही वापस आऊंगी।
میں آنکھیں جھپکائے بغیر سپنا کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں کی سرخی اور چہرے کا تناؤ ختم ہو گیا۔ اب وہ حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی اور وہ اپنی مدھم اور نارمل آواز میں کہنے لگی، میں تو سمجھی تھی کہ میرے قرب سے آپ کو سکون ملے گا، لیکن شاید آپ کو میرا اپنے بیڈ پر بیٹھنا پسند نہیں آیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، سپنا، تم یہیں بیٹھی رہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ جب سے تم میرے کمرے میں آئی ہو تو کیا تمہارے ساتھ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے یا تم نے کوئی غیر معمولی بات محسوس کی ہے؟ سپنا تعجب سے میری بات سن رہی تھی۔ میں خاموش ہوا تو وہ بولی، کوئی غیر معمولی بات نہ تو ہوئی اور نہ ہی میں نے محسوس کی۔ آپ کے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے میں بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی کہ آپ نے مجھے نہیں روکا۔ میں اپنی زندگی کے تصورات میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میں نے آپ کو کرسی پر بیٹھا دیکھا۔ میں اپنے خیالات میں ایسی گم تھی کہ جب آپ نے مجھ سے بات کی تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپ اپنے بیڈ پر لیٹے ہونے کے بجائے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ جادوگرنی کی بیٹی کی شیطانی روح مجھ سے بدلہ لینے کے لیے سپنا کے جسم میں حلول کر گئی تھی۔ مجھ سے سپنا نے اس شیطانی آتما کے حلول ہونے کے دوران جو باتیں کی تھی، سپنا ان سے بالکل بے خبر تھی۔ میں نے سپنا پر جادوگرنی کی آتما کے اس حلول کرنے کا ذکر نہیں کیا اور اسے یہ کہہ کر اپنے کمرے میں جانے کا کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا ہوں۔ سپنا کے جانے کے بعد میں پھر بیڈ پر چلا گیا۔ گزرے ہوئے سارے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ برما میں ارکان کے صوبے میں جادوگرنی، اس کی بیٹی اور اپنے تھائی ساتھی کو جادوگرنی کے سحر سے اپنے ہوش و حواس کھو کر اپنی جیکٹ اتار کر جادوگرنی کی بیٹی کے ساتھ جا بیٹھا تھا۔ میں نے ان تینوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا اور ان کے مردہ جسموں پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ہلاک کرنے کے بعد سے آج تک میں غیر متوقع مشکلات میں گرتا جاتا تھا۔ بھارت میں آسام کے بارڈر سے داخل ہوا تو بھارتی فوج کا میجر میرے پیچھے پڑ گیا۔ اسے ختم کر کے آگے بڑھے تو مگ اور مرنگ قبیلے سے بلا وجہ جھڑپوں میں اتنے افراد ہلاک ہوئے۔ رنگا ماٹی پہنچنے سے پہلے بنگلہ دیشی فوج کو ہمیں مجبوراً ہلاک کرنا پڑا۔ چکما قبیلے کے سردار کی حفاظت کے باعث 100 کے قریب ان کے لڑاکے ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ چٹاگنگ میں بھی ایک مخبر کو ہلاک کرنا پڑا۔ کھلنا میں رفیق اور بھارتی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنا اور پھر شانتی پور میں تھانے کے سارے عملے اور گائیڈ کو مارنا اور ممبئی میں گوکھلے کے گروہ کا خاتمہ کرنا، یہ سب نہ تو میرے پروگرام میں شامل تھا اور نہ ہی مجھے ایسے حالات سے دوچار ہونے کا ذرا سا بھی شبہ تھا۔ بھارتی اسٹیمر کو ڈبونا اور سارے عملے کو ہلاک کرنا بھی پہلے سے طے شدہ نہ تھا۔ حالات خود بخود ایسا رخ اختیار کرتے گئے کہ ہمیں اتنا زیادہ خون بہانا پڑا۔ کسی بھی انسان کو ہلاک کرنے سے، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، خوشی نہیں ہوتی، لیکن میری اور میرے ساتھیوں کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ اگر ہمیں جنونی قاتل کہا جاتا تو غلط نہ ہوتا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ اب بے حساب گولیوں کے بدلے کے باوجود مجھے ذرا سی بھی خراش تک نہ آئی تھی۔ مجھ پر تاک تاک کر گولیاں اور زہر میں بجھے ہوئے تیر برسائے گئے تھے، لیکن میں ان سے بھی بچ نکلا۔
میرے بازو پر جو تویز بندھا تھا اس پر اللہ پاک کے اسماء جمالی اور ان 5 برگزیدہ ہستیوں کے نام تھے جو میرے عقیدے کے مطابق اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ سب اللہ پاک کا کرم اور تویز کا اثر تھا کہ جادوگرنی کی روح بھی سوائے میرے لیے مشکلات پیدا کرنے کے مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ ایسی شیطانی آتما نے ظاہر ہو کر مجھے چیلنج کیا تھا۔ اس بار تو وہ سپنا کے جسم میں داخل ہوئی تھی، اور اگر اس شیطانی آتما کو جلد از جلد ختم نہ کیا جاتا تو میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی۔ میں اسی ادھڑ بن میں تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ لائن پر عمر تھا۔ میں نے بتایا کہ وہ کوالالمپور میں ہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس سے فوری ملنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ اپنے آدمیوں سے کہے کہ ہمارا کل پاکستان روانگی ملتوی کر دے، لہذا ہمارا اسلحہ ایئرپورٹ پر نہ پہنچائے۔ عمر نے فون پر ہی ہمارا پاکستان جانے کا پروگرام ملتوی کرنے کی وجہ پوچھنی چاہی تو میں نے کہا، عمر بھائی، صرف باتیں کر کے وقت برباد کرنے کے بجائے اگر تم فوری میرے پاس آ جاؤ تو ممکن ہے کہ درپیش مشکلات کا کوئی حل نکل آئے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ آدھے گھنٹے میں عمر ہوٹل میں آ گیا۔ میں نے اسے راجے کے لڑکے کے غائب ہونے کا بتایا تو اس نے کہا، میں نے اپنے 3 محافظ تمہیں بغیر بتائے ہوٹل میں آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے مقررہ کر دیے تھے۔ میرے یہاں پہنچنے پر 2 محافظوں نے بتایا کہ میرے ہمراہیوں میں سے ایک نوجوان لڑکا ہوٹل سے باہر نکلا تو ایک محافظ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ انجان شہر ہونے کے باعث وہ کہیں رستہ نہ بھول جائے، اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ یا تو لڑکے کے ہمراہ واپس آ جائے گا ورنہ اکیلا آ کر یہ بتا دے گا کہ لڑکا کہاں پر ہے، اس لیے لڑکے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے اسے تفصیلاً جادوگرنی کا واقعہ بتا کر کہا کہ سپنا میں آج پہلی مرتبہ جادوگرنی کی بیٹی کی روح حلول کر گئی تھی۔ اس دوران سپنا نے جو باتیں کی اسے ان باتوں کا پہلے قطعی علم نہ تھا۔ میں نے روح کے حلول کرنے کے دوران سپنا کی حالت، آواز اور اس کی انگلیوں کی طاقت اور اس کی وہ ساری باتیں عمر کو بتائیں اور کہا، اگر جادوگرنی نے مجھے ماضی، حال اور مستقبل کے عکس پانے کی لگن میں دکھائے نہ ہوتے اور ماضی اور حال کے عکس بالکل درست نہ ہوتے تو میں کبھی بھی سپنا کی اس کیفیت کو غیر انسانی طاقت کی وجہ تسلیم نہ کرتا، لیکن آنکھوں دیکھے حالات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا۔ عمر کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، ہم کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ میرے ایک قریبی عزیز کی بیوی کی بے راہ روی سے تنگ آ کر اس کے شوہر نے اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا اور دوسری شادی کر لی۔ اس کی سابقہ بیوی کی روح بھی اس کی بیوی اس کی دوسری بیوی میں حلول کر جاتی تھی اور وہ عورت بالکل ٹھیک ٹھاک اور نارمل حالت سے یکا یک ایسی ہو جاتی جیسے تم نے سپنا کی حالت بتائی ہے۔ گیٹنگ ہائٹس جو کوالالمپور سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک 8000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، کے رستے میں ایک غار میں ایک بوما جادوگر یا سفلی عمل دور کرنے والا رہتا ہے۔ اس کے عمل سے میرے عزیز کی سابقہ بیوی کی روح جو اس کی دوسری بیوی میں داخل ہو جاتی تھی، اسے بومے نے اپنے عمل سے اتنی اذیت دی کہ وہ دوبارہ واپس نہ آنے کی قسم کھا کر چلی گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ وہ بوما کتنا بھی لالچ دو اپنی کٹیا اور غار سے باہر نہیں آتا۔ اس نے کٹیا کے گرد حصار بنا رکھا ہے۔ ہمیں سپنا کو لے کر اس کے پاس جانا ہوگا، لیکن سپنا کو یہ علم نہ ہونے دینا کہ ہم اسے کس مقصد کے لیے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ وہ بوما اپنا عمل آدھی رات کے وقت کرتا ہے۔ عمر نے مجھے یہ بھی کہا کہ رات کو ٹھیک 10 بجے اس کی ایک گاڑی
مجھے اور سپنا کو بوما کے پاس لے جائے گی، تب تک وہ بھی وہاں پہنچ جائے گا۔ عمر تقریباً 1 گھنٹہ میرے ہمراہ رہا۔ اسی دوران راجے کا بیٹا واپس لوٹ آیا تھا۔ میں نے اس سے بغیر اجازت باہر جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے بڑے اکھڑے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں تمہارا قیدی نہیں ہوں، تم نے اب تک مجھ سے جو سلوک کیا ہے اس کا جواب تمہیں پاکستان جا کر دینا ہوگا۔ عمر کے ساتھ ہی میں ہوٹل سے باہر آیا تو محافظوں نے بتایا کہ رانی کا لڑکا موٹر سائیکل رکشہ لے کر سیدھا پاکستانی سفارتخانے گیا اور تقریباً 2 گھنٹے اندر رہا۔ اس کی واپسی پر سوٹ میں ملبوس سفارتخانے کا ایک افسر اس کے ساتھ اس عمارت سے باہر آیا اور سفارتخانے کی گاڑی اسے ہوٹل چھوڑ گئی۔ محافظ موٹر سائیکل رکشے پر گاڑی کے پیچھے ہوٹل پہنچا۔ میں سمجھ گیا کہ سفارتخانے میں لڑکے نے افسران کی منت سماجت کر کے پاکستان میں اپنے باپ سے بات کی ہوگی اور اس کے باپ کی ہدایت پر ہی سفارتخانے کی گاڑی اسے ہوٹل چھوڑنے آئی ہوگی۔ لڑکے کا پاسپورٹ میرے پاس تھا، لیکن راجے کی ہدایت پر اس کے لیے نیا پاسپورٹ بھی بن سکتا تھا۔ عمر سے مشورہ کرنے کے بعد ہم محافظوں سمیت ہوٹل کے اندر چلے گئے۔ میں نے لڑکے کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ کھول کر لڑکے نے جوں ہی باہر جھانکا، میں دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے ہی محافظ اور عمر بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ میرے کہنے پر 2 محافظوں نے اسے بازوؤں سے پکڑا اور تیسرے نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے اپنے محکمے میں لی ہوئی ٹریننگ کے مطابق اس کی کن پٹی کی مخصوص نسوں کو دبایا۔ آدھا منٹ میں ہی وہ مکمل بے ہوش ہو کر محافظوں کے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ عمر کے اشارے پر محافظ اسے اٹھا کر ہوٹل کے باہر عمر کے محافظوں کی گاڑی میں لے گئے۔ عمر نے ویٹر کو کمرے میں طلب کیا اور لڑکے کا سارا سامان چیک کروا کر بل بوائے کے ذریعے ریسیپشن پر منگوایا اور اس کے کمرے کی ادائیگی کر کے اسے چیک آؤٹ کر دیا۔ عمر نے چلتے وقت مجھے کہا کہ اس لڑکے سے اپنی واقفیت اور اس قسم کے تعلقات کو ظاہر نہ کرنے کا میں اپنے ساتھیوں کو کہہ دوں۔ یہ لڑکا ہماری پاکستان روانگی کے وقت تک اس کے ایک معتمد ساتھی کے پاس نظر بند رہے گا، جس کے پاس کوالالمپور پہلی بار آنے پر ہم گئے تھے۔ میں نے عمر کے رخصت ہونے کے بعد سپنا کو کہا کہ آج رات میں تمہیں لمبی سیر کے لیے کیٹنگ ہائٹس پر لے جاؤں گا۔ وہ یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو گئی اور رات کو 10 بجے جب ہم عمر کی گاڑی کے انتظار میں ریسیپشن کی لابی میں بیٹھے تھے تو وہ نیلی ساڑی میں بہت بلی لگ رہی تھی۔ عمر کی ایک گاڑی ٹھیک 10 بجے ہمیں لینے کے لیے ہوٹل پہنچ گئی۔ ایک محافظ بھی ہمراہ تھا۔ مین روڈ پر تقریباً 40 کلومیٹر جانے کے بعد ہماری گاڑی اس سڑک پر ہولی جو کیٹنگ ہائٹس کو جاتی تھی۔ 2 کلومیٹر کے بعد ہی چڑھائی شروع ہو گئی۔ بہت سے قائرین نے راولپنڈی سے مری اور مری سے نتھیا گلی جانے والی سڑک پر سفر کیا ہوگا۔ ان کے مقابلے میں یہ سڑک 45 درجے کے زاویے پر بلندی کی طرف جا رہی تھی۔ 8 سلنڈر انجن کے باوجود ہماری گاڑی نے زیادہ سفر پہلے گیئر میں ہی کیا۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر جنوب مشرقی ایشیا کا سب سے بڑا جوا خانہ اور ایک 10 منزلہ ہوٹل کے علاوہ کئی چھوٹے ہوٹل بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس جوا خانے میں درجنوں رولٹ اور سلاٹ کے علاوہ ہر قسم کا جوا ہوتا ہے۔ اسے بلا شبہ ایشیا کا مونٹ کارلو کہا جا سکتا ہے۔ ہماری گاڑی آدھے رستے میں ہی ایک تنگ سڑک پر کچھ دور آگے جا کر رک گئی۔ ڈرائیور نے بتایا کہ عمر خان نے ہمیں یہیں رکنے اور اس کا انتظار کرنے کا کہا تھا۔ پونے گھنٹے بعد عمر بھی اپنے محافظوں کے ساتھ یہاں پہنچ گیا اور ہمیں لے کر اس گپا کی طرف چلا جہاں بوما رہتا تھا۔ اندھیری رات میں ٹارچوں کی روشنی میں ہم غار کے اندر داخل ہوئے۔ غار کے شروع میں ہی لکڑیوں کے جلتے الاؤ کی روشنی میں سفید لمبی داڑھی اور لمبی جٹوں والا ایک سادھو بیٹھا
کسی منتر کا جاپ میں مشغول تھا۔ سپنا بہت حیران ہوئی تھی کہ گٹا ٹوپ اندھیرے میں ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے ایک بار پوچھا بھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے خود بھی صحیح علم نہیں۔ غار میں سادھو کو دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ عمر کے محافظ غار کے باہر ہی رک گئے تھے۔ عمر سادھو کے سامنے الاؤ کے نزدیک بیٹھ گیا اور اس کی تقلید کرتے ہوئے سپنا اور میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ سادھو نے چاپ کا ایک دور ختم کر کے آنکھیں کھولی۔ عمر نے ملیشین زبان میں ایک دو لفظ ہی بولے تھے کہ سادھو نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کروا دیا اور آگ میں کچھ ڈال کر، جس پر آگ تیزی سے بھڑک اٹھی، پھر چاپ شروع کر دیا۔ یکایک سپنا کی حالت بگڑنے لگی اور اس پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جیسی ہوٹل کے